बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से होने वाली जो साजिशें हैं, पहले तो ये साजिशें बलूचिस्तान में मुसलसल एक्सपोज होती रहीं, लेकिन अब बैनुल-अक़वामी तौर पर भी भारत का जो गिनौना चेहरा है वो एक्सपोज हो रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ जो बैनुल-अक़वामी राय है वो तब्दील हो रही है। आपने देखा कि हालिया दिनों में सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के इलाके में, वहाँ पे जो एक बड़ा वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का, तो उसके जिस तरह इंडियन ट्रोल्स ने डायरेक्ट उनके जो ताने बाने थे वो पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें की और बेबुनियाद दावों के ज़रिए उन्होंने जिस तरह हक़ाइक़ मसख़ किए, तो उनमें उन्होंने सबसे पहले कोशिश इसलिए शुरू की क्योंकि उनको ये पता था कि वो जो बंदा इस हमले में मुलविस था वो एक इंडियन शहरी था। तो ये अपने नज़रियात जो थे उनके, जिसमें उनको ये पता चल रहा था कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर वो एक्सपोज होने वाले हैं, इसीलिए राह ने इसके लिए काउंटर जो स्ट्रेटजी थी वो ये अडॉप्ट की कि उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि ये मामलात जब एक सामने आए तो जब तहकीकात हुई उसमें भारत का ये जो मसख़ शुदा चेहरा था वो दुनिया ने देख लिया। और कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से हमने बार बार वाज़ेह की कि भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बलूचिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी फैला रही हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बदअमनी के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, मुसलसल उनमें उनका कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा है। और हालिया दिनों में कई ऐसे शवाहिद भी सामने आए हैं जिनसे ये तस्दीक हुई है कि भारत और उनके जो प्रॉक्सीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन सी साजिशें रचाई और फिर उन साजिशों के ज़रिए उन्होंने अपनी कोशिशें तो की, लेकिन उन कोशिशों को अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर जो इक़दाम थे उनके ज़रिए नाकाम भी बनाया। और आज आप देख रहे हैं कि भारत को एक शदीद हज़ीमत का सामना न सिर्फ इस रीजन में सामना उसे है बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय जो सरकार है वो शदीद नफरत का उसके हवाले से जो है एक रद्द-ए-अमल जो है सामने आ रहा है भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर इशू पे भी बात करें और कुछ दीगर जो सूरत हाल सामने आ रही है बलूचिस्तान के हवाले से उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बाबर यूसुफज़ई साहब, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आप आज फिर तशरीफ़ लाए अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर। मेरे ख्याल में आगाज़ इसी से करते हैं आज के पॉडकास्ट में। ये सिडनी वाला जो वाक़या है जिसमें ऑस्ट्रेलिया तो एक पुरअमन मुल्क है और वहाँ पे अब पहले तो ये कनाडा में इन्होंने हमले किए, अपने कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने मरवाया राह ने, फिर उन्होंने अमेरिका में इस तरह के वाक़यात में उनका किरदार सामने आया। तो अब ये सिडनी में ये जो वाक़या पेश आया है इसको उन्होंने पाकिस्तान से जोड़ने के लिए जिस तरह एक मज़मूम कोशिशें की और इनके अफगानिस्तान में जो ट्रोल्स थे उन्होंने भी उनकी कोशिशों में जो है ना हाँ में हाँ मिलाया और बेबुनियाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उन्हें चीज़ें बना के सोशल मीडिया के लिए वो उन्होंने शेयर की और फिर पाकिस्तान के खिलाफ राय बनाने की कोशिश की। तो किस तरह देखते हैं आप इस सूरत हाल को? आपके ख्याल में किस तरह इनका ये जो चेहरा ये भी एक्सपोज हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी गनी काकड़ साहब, गुज़िश्ता हफ़्ते सिडनी में बड़वानी बीच के ऊपर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें दहशतगर्दों ने वहाँ पर यहूदी कम्यूनिटी का एक त्यौहार का फंक्शन चल रहा था, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन शहरियों को और जो यहूदी थे उन्हें निशाना बनाया। इसके बाद जो है भारतीय मीडिया ने बग़ैर किसी शवाहिद के, बग़ैर किसी सबूत के उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसमें जो हमला आवर मुलव्वस थे, जो दहशतगर्द मुलव्वस थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। साजिद अकरम नामी शख्स और नवीद अकरम नामी शख्स, उनकी जो है ना प्रोफाइलिंग पूरी पाकिस्तान से जोड़ दी गई और बताया गया कि ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है ना दहशतगर्दी फैलाता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के पीछे है। लेकिन अल्लाह अल हक है, आज ये बात साबित हुई कि वो जो शहरी थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से था और भारत पूरी दुनिया में टेरर फैक्ट्री है। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दों को प्रमोट करता है, भारत जो है इंतहा पसंदी को प्रमोट करता है। और ये बात साबित हुई कि ये साजिद अकरम जो थे इनके वालिद का ताल्लुक भी भारत से था और इनका जो ख़ानदान था वो हिंदुस्तान में रहता था। 1999 में ये स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए, फिर यहाँ पर इन्होंने आकर जो है ना पार्टनर वीज़ा हासिल किया, किसी इटालियन खातून से इन्होंने शादी की। फिर जो इनका ये बच्चा जो इनके साथ इनका जो बेटा ये 24 साल नवीद अकरम शाबिल है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही था। लेकिन आप देखें इस वाक़े के बाद जिस तरीके से भारतीय अकाउंट से अफगानिस्तान में बैठे हुए उनके जो हैंडलर्स हैं, अफगानिस्तान में बैठे हुए जो उनके ट्रूल्स हैं, अफगानिस्तान में बैठे हुए जो उनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, उन्होंने इस्राएली अकाउंट ने जो एक फेक प्रोपेगेंडा किया। इवन यरूशलेम पोस्ट जो है एक, मैं समझता हूँ कि एक इस्राएली अखबार है, उसे दुनिया में पढ़ा जाता है, उसके ट्विटर अकाउंट से भी पाकिस्तान के बारे में इस तरह की ट्वीट हो गई। हिंदुस्तान के जितने भी अकाउंट थे, जितने भी उनके अपने आप को वहाँ पर थिंक टैंक कहते हैं, स्ट्रेटेजी मेकर्स कहते हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, अच्छा, ये सब ने बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। इसराइली
کئی اخبار ان کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں مختلف, انہوں نے یہ دعوے جو کیے, تو یہ ابھی دیکھیں نا, یہ نقصان بھی اسرائیلی لوگوں کو پہنچا ہے, یہودیوں کو پہنچا ہے. یہ اپنے لوگوں کے دفاع کے بجائے ان انڈینز کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ کے خیال؟ سر یہ اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نقصان کے اوپر جو ہے نا مگرمچھ کے آنسو بہاتے, ان کا مقصد یہ تھا انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنا تھا, انہوں نے پاکستان کے امیج کو خراب کرنا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ود ان 20 منٹس ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, انڈین اکاؤنٹس ہیں, اسرائیلی اکاؤنٹس ہیں, افغانستان کے اکاؤنٹس ہیں, وہ قاری صاحب کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے اور کچھ بڑے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. آپ ان کی ایکس پرائیویسی لوکیشن پہ جائیں, وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کے اوپر سختیاں کی جائے, پاکستان کا ویزا پروسیس مزید سخت کیا جائے, پاکستانیوں کو آسٹریلیا سے ڈیپورٹ کیا جائے. لیکن اللہ الحق ہے اب یہ ثابت ہو گیا ہے, آسٹریلین آفیشلز نے, آسٹریلین کے جو وہاں کے جو لوگ ہیں محکمہ خارجہ کے, انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اس میں جو حملہ آور تھا اس کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا, اس کا تعلق بھارت سے تھا. اور اس بندے نے 3 وزٹس کیے ہیں 1999 کے بعد, اور 3 جگہوں پر جب یہ گیا ہے ان میں ایک بھارت ہے اور افغانستان کا ملک بھی شامل ہے. انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے, تو پاکستان کو انہوں نے بدنام کرنا ہے. اور جیسے ایک آپ نے اسرائیلی اخبار کا ذکر کیا, ان کا مقصد یہی تھا پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کیا جائے. لیکن دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ماضی میں ہم سفارتی محاذ پر اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے سفارتی محاذ پر اس بات کو باور کروایا ہے, اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں اور ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور مرکزی کردار ادا کیا اور پاکستان کا امیج بہت بہتر کیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا بابر صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے جو عزائم تھے وہ جس طرح حکومت نے ناکام بنائے ہیں اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک شاندار ایک جامع حکمت عملی کے تحت جس طرح ان کو ان کے اوقات یاد دلائی ہے اور ان کو جس طرح گراؤنڈ پہ ان کو ان کی تمام کوششیں فائل بنائی ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد بلوچستان میں اس وقت جو ترقیاتی عمل ہے وہ کس طرح کے بڑھ رہا ہے, لوگوں کو سکھ کا سانس کس طرح ایک ملا ہے اور لوگ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں, مقامی لوگوں کا موقف کیا سامنے آیا؟ دیکھیں بہت ساری جو ہے نا طاقتوں نے یہ پلان بنایا تھا, ان کی یہ پوری کوشش تھی, ان کی یہ سازش تھی کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے. انہوں نے اس کے لیے اربوں ڈالر کی فنڈنگ کی, انہوں نے اس کے لیے پراکسیز کو ہائر کیا, انہوں نے اس کے لیے بلوچستان میں موجود غداروں کو خریدا, ان کی قیمت لگائی اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, آپ نے بلوچستان کے اندر جو ہے نا خون کی ہولی کھیلنی ہے, آپ نے بلوچستان میں قتل و غارت کرنا ہے, آپ نے بلوچستان کے امن کو تباہ کرنا ہے, آپ نے بلوچستان کو اینی ہاؤ کسی بھی قیمت پر پاکستان سے الگ کرنا ہے. لیکن اللہ الحق ہے پاکستان بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کی بنیاد پر, اور بلوچستان پاکستان کا دل ہے, بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے. تو الحمدللہ میں اس کا کریڈٹ دوں گا ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کو کہ انہوں نے سخت فیصلے لیے. میں مانتا ہوں کہ وہ مقبول فیصلے نہیں تھے, پاپولر ڈیسیجن نہیں تھے, لیکن بڑے سخت ڈیسیجن تھے, ہارڈ ڈیسیجنز تھے, حالات کے تقاضے کے مطابق. ہم نے یہاں پر جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنی جانوں کی قربانیاں دی, لیکن بلوچستان کے امن کے خاطر, بلوچستان کے لوگوں کی جان و مال کے خاطر بلوچستان کی جان و مال کو محفوظ بنایا, بلوچستان کے لوگوں کی جان و مال کو محفوظ فرمایا. اب الحمدللہ وہ دشمن کا جو آپ سمجھیں کہ ایک حملہ تھا ہمارے اوپر, وہ ناکام ثابت ہو چکا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو شعور آ چکا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں, وہ ہمارے رہبر ہیں, وہ اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. یہ جو دہشت گرد تھے یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے, یہ ہمارے معصوم بچوں کو استعمال کر رہے تھے, انہیں مروا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حکومت جو اس ٹائم موجودہ حکومت جو اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اس نے بھی فرنٹ پر آ کر تمام میٹرز کو لیڈ کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں, میں پھر تعریف کروں گا, انہوں نے اتنے نازک حالات میں صوبے کو سنبھالا. اب بلوچستان میں دیکھیں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, اب بلوچستان میں ترقی آ رہی ہے, اب بلوچستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے, بلوچستان کے لوگوں کو حوصلہ مل رہا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو امید مل رہی ہے, بلوچستان کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. بابر صاحب اپنی سرمایہ کاری کی بات تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے کس طرح ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, کہ بلوچستان کے حوالے سے تو یہ لوگ یہ رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ حالات سازگار نہیں ہیں. ایگزیکٹلی ان کی کوشش یہی تھی, انہوں نے پوری دنیا کو یہی میسج دینا تھا بلوچستان میں حالات سازگار نہیں ہے, بلوچستان جو ہے پتہ نہیں وہ ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے,
بلوچستان میں کوئی باہر سے انویسٹر نہیں آ سکتا ہے, بلوچستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی ہے, بلوچستان میں آ کر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. لیکن دیکھیے اس کا کریڈٹ میں پھر بولوں گا ہماری سیکورٹی فورسز کو جاتا ہے. انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی, ہمارے جوان شہید ہوئے, ہمارے آفیسر شہید ہوئے, اور ان کی جو قربانیاں تھیں, ان کی جو شہادت تھی, اس کا صرف ایک ہی وجہ تھی کہ پاکستان کو مستحکم کرنا, بلوچستان کو مستحکم کرنا, بلوچستان کے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لانا. انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. آج یہ بات پوری دنیا کو ثابت ہو چکی ہے, پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ بلوچستان میں امن ہے. ریکوڈک کے اوپر آپ دیکھیں امریکن سرمایہ کاری آ رہی ہے, سی پیک کا فیز 2 جو ہے ماشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے, فیز 3 شروع ہونے والا ہے, چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ, سینتک کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز, جرمنی, اب گڈانی میں آ کے جرمنی انویسٹ کرنے جا رہا ہے. اس نے ٹاسک بنایا ہے کہ ہم $50 ملین فرسٹ فیز میں ہم وہ کریں گے, جو ہماری جو آپ جسے بولیں آبی حیات ہے, جو ہماری کوسٹل بیلٹ ہے, جو ہماری کوسٹل لائفز ہے, اس کے اوپر آ کر وہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. گلف کنٹریز, عرب امارات, وہ آئل ریفائنریز لگانے کے لیے جا رہے ہیں. قطر آ کر آئل ریفائنری لگانے کے لیے جا رہا ہے. بلوچستان کا مستقبل بدلنے جا رہا ہے. بلوچستان کا میں آپ کو بتاؤں ہر شخص انشاءاللہ خوشحال ہوگا, روزگار اسے ملے گا, بلوچستان میں ترقی آئے گی. دشمن کا یہ ایجنڈا تھا, بلوچستان کو انہوں نے ڈسٹرب کرنا تھا, قتل عام کرنا تھا, خون کی ہولی کھیلنی تھی. دشمن کا یہ پروپیگنڈا ناکام ہو چکا ہے, ان کی یہ سازش ناکام ہو چکی ہے. کریڈٹ اگیز گوز ٹو آور سیکورٹی فورسز, پاکستان آرمی. ایگزیکٹلی. بابر صاحب یہ بھی بتائیے گا نا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہم نے اڈاپٹ کی ہے, جی, ریاست پاکستان نے یہاں پہ مقامی لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, جو کہ ایک بڑا چیلنج ہے, بڑا مینڈیٹ ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے جو کام کیا ہے, اس اسٹریٹجی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسٹریٹجی تو اتنی ریزلٹ اورینٹڈ پروو ہو رہی ہے کہ یہ توقعات سے بڑھ کر سامنے. دیکھیں گوریلا وار جو ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی ہے. گوریلا وار میں آپ کو اپنے دوست اور دشمن کا نہیں پتا ہوتا ہے. دشمن جو ہے وہ آپ کے لوگوں میں, آپ کے عام شہریوں میں چھپ کر حملے کرتا ہے. بلوچستان میں بھی سیم یہی اسٹریٹجی دشمن نے اپنائی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کے لوگوں میں اپنے لوگ شامل کروا دیتے ہیں, بلوچستان کے لوگوں میں اپنے لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی فوج ہو یا پاکستان کا کوئی بھی سیکورٹی کا ادارہ, اس کے لیے سب سے پہلے ایک عام پاکستانی کی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ پریورٹی پر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد بھی گھسا ہوا ہے, میں دہشت گرد کو اس طریقے سے جانوں حاصل کروں کہ میرے عام پاکستانی کو نقصان نہیں پہنچے. یہ ایک بہت مشکل ٹاسکنگ تھی, لیکن الحمدللہ ہماری فوج جو ہے ایک پروفیشنل فوج ہے. پاکستان آرمی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے. ہماری فوج پروفیشنل ہے. ہماری فوج نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی, لیکن ہماری فوج نے اس بات کو جو ہے نا الحمدللہ ثابت کر کے دکھایا کہ انہوں نے گوریلا وار میں, انہوں نے یہ جو چھپ کر حملے کرتے تھے, اس میں دشمن کو شکست دی. انہوں نے مقامی لوگوں کی جان و مال کو پہلے تحفظ دیا. انہوں نے دیکھیں کسی کا کاروبار ڈسٹرب نہیں ہونے دیا, روزگار زراعت ڈسٹرب نہیں ہونے دی, اور بالکل معاملات زندگی چلاتے رہے. اور جو اس میں دشمن چھپا ہوا تھا, اس میں جو پراکسیز چھپی ہوئی تھی, فتنۃ الہندوستان چھپا ہوا تھا, فتنۃ الخوارج چھپا ہوا تھا, اسے بہت میں کہتا ہوں ٹیکنیکلی آئیڈینٹیفائی کر انہیں جہنم حاصل کر انہیں ان کے انجام تک پہنچا کر اس علاقے کے امن کو پورا کیا. پاکستان فوج کی جو اسٹریٹجی ہے, پاکستان فوج کے پاس جو جذبہ ایمانی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری آرمی کیوں دنیا کی مختلف فوجوں سے کیوں مختلف ہے, دوسری افواج سے کیوں مختلف ہے. ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے, ہمارے پاس شہادت کا جذبہ ہے. ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جنگ لڑتے ہیں. ہم جب جا رہے ہوتے ہیں میدان جنگ میں کسی آپریشن پہ, ہم پہلے نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس کے بعد ہم میدان میں اترتے ہیں. تو اللہ پاک نے بھی ہماری مدد کی, اللہ پاک بھی ہمارا حامی تھا, ہمارا مددگار تھا, اور ہماری فوج کی جو پروفیشنلزم ہے اس نے ثابت کیا, اور دشمن کو ہم نے شکست دی. بہت شکریہ, آپ نے بڑی پریسائزلی تفصیلاً تمام معاملات پہ گفتگو کی. میں چاہوں گا ذرا ہماری پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, تھوڑا سا مختصراً آپ اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. ریسنٹلی ابھی انہوں نے دعوے بھی کیے نا کہ تربت میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے, اور وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے وہ انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو انہوں نے ان کے الزام پھر جو ہے ریاستی اداروں پہ ڈالنے کی مضمون میں کوشش کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جب یہ صورتحال کو دیکھتے ہیں, ہماری جو سیاسی قیادت ہے, کچھ ان کے حوالے سے بھی جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی قیادت اس طرح بیانیہ نہیں بلڈ کر رہی جس طرح ضرورت ہے بیانیہ بنانے کی. تو آپ کے خیال میں یہ معاملات اتنے ابہام کا کیوں شکار بنائے گئے ہیں؟ اس پہ ایک واضح ٹیک کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں جہاں تک بات رہی کہ یہ خود اپنے لوگوں کو جو ہے نا مارتے ہیں, اور اس کے بعد ریاستی اداروں کے اوپر اس کے الزام ڈالتے ہیں, یہ ان کی بہت پرانی اسٹریٹجی ہے. اور بعض اوقات تو یہ اتنا بلنڈر کر دیتے ہیں کہ خود مان لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا فلاں کا اعلیٰ تھا اس لیے ہم نے اس کو مار دیا, اور جہاں پر یہ نہیں مانتے وہاں پر یہ عام بلوچ کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں, ان دہشت گردوں کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے وہ ایک عام بلوچ ہی ہے. یہ ایک عام بلوچ کی ترقی نہیں چاہتے, یہ ایک عام بلوچ کا امن نہیں چاہتے, یہ ایک عام بلوچ کو شعور نہیں آنے دینا چاہتے. یہ عام بلوچ, جو بھی عام بلوچ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اسے مار دیتے ہیں, اور اس کا الزام ریاستی اداروں پہ ڈالتے ہیں. یہ ان کی ایک سازش ہے, اصل میں یہ خود ہی مارتے ہیں, یہ ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں. اور اب یہ جو ہے نا اپنی اس اسٹریٹجی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. یہ عام بلوچ کو جو ان کو کہتا ہے کہ تم پاکستان کے خلاف کیوں بات
کرتے ہو. اس کو یہ مار کر اس کا الزام ریاستی اداروں پہ لگاتے ہیں, لیکن اب لوگوں کو بھی اتنا شعور آ گیا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے ہمیں ہمارے گھر کے فرد کو قتل کیا. اس کی سب سے بڑی واضح مثال ہمارے ایم پی اے پنجگور ہیں رحمت صالح بلوچ, ان کے بھائی کے قتل کی ہے, اور انہوں نے اس بات کا کھلم کھلا اعتراف کیا ہے کہ دہشت گردوں نے میرے بھائی کو مارا ہے اور میں پاکستان کے ساتھ تھا, پاکستان کے ساتھ ہوں. دوسری بات, آپ کی جو بات ہے بیانیے کے حوالے سے, اس بات کا میں بالکل آپ کا جو ہے نا اعتراف کرتا ہوں. بیانیے کی جنگ میں ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, ہمارے جو منسٹرز ہیں یا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ ناکام ہوئے ہیں, وہ ریاستی بیانیے کو پرموٹ نہیں کر پائے. لیکن دیکھیں, یہ ریاستی بیانیے کو پرموٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہر بلوچستانی کی ذمہ داری ہے, ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں, آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, ہمیں دھمکیاں ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں آج رات کا چاند دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھوں گا, کل کا سورج دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا, شاید مجھے مار دیا جائے. لیکن یہ جہاد ہے, میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں, میں باطل کے خلاف کھڑا ہوں. ہمیشہ حق باطل کے اوپر غالب آتا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب بھی بلوچستان میں باطل کے اوپر حق غالب آئے گا, حق کی سچا فتح ہوگی, سچ کی فتح ہوگی. ہم نے بیانیے پہ کام کرنا ہے, ہم نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی لالچ کے. ہم نے ہمیشہ یہ نعرہ لگانا ہے کہ بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے, پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. اگر کسی نے مجھے مارنا ہے آ کر مار دے, میں موت سے نہیں ڈرتا. لیکن غنی کاکڑ صاحب, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسمبلی میں عوامی نمائندے ہیں, سب سے پہلے ان کا حق بنتا تھا. میں سمجھتا ہوں اگر وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے, وہ دشمن کے بیانیے کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, وہ دشمن کے خلاف بات نہیں کر سکتے, وہ بی ایل اے, بی ایل ایف, اللہ نظر, بشیر زیب کا نام لے کر انہیں چیلنج نہیں کر سکتے, تو وہ بزدل ہیں, وہ نکمے ہیں, وہ نااہل ہیں, اور انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری اور ہم بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کریں. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لا غالب الا اللہ, غالب صرف اللہ ہی ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ بابر یوسفزئی صاحب, آپ نے بہت بہترین طریقے سے آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان پر گفتگو کی, اور بلوچستان کے حوالے سے خاص کر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مختلف پہلو جو تھے آج ہم نے اجاگر کیے, اور کچھ حقائق آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.